बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, हाल ही में वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने अपने नताइज का ऐलान किया है। इन नताइज के बाद यकीनन बहुत सारे लोग जहाँ पे पोजीशन होल्डर्स हैं या कामयाब हुए हैं, वहाँ बाज़ लोग कुछ पर्चों को लेकर के या कुछ पर्चों में फ़ेल भी हुए हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स फ़ेल हुए हैं, ज़ाहिर है ये एक दर्जा उसी दर्जे में तो नहीं रहेंगे, इन्होंने अगले दर्जे में जाना है और उसके लिए इनको ज़िमनी इम्तिहानात का वक्त दिया जाता है ताकि ये ज़िमनी इम्तिहानात दें, जिसको सप्लीमेंट्री इम्तिहानात कहा जाता है। वो इम्तिहान कब होंगे, क्योंकि 10 शवाल से उमूमन मदारिस के अंदर दाखिले शुरू हो जाते हैं अगली क्लासेस में। अब वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया के पास चूँकि मिसाली नज़्म व ज़ब्त मौजूद है, तो वो ये सप्लीमेंट्री इम्तिहानात यानी कि ज़िमनी इम्तिहान कब लेगा और फिर इनके रिज़ल्ट कब अनाउंस करेगा ताकि वो बच्चे अगली क्लास में जा सकें। तो इस हवाले से हमने आपके लिए आज कुछ मालूमात सामने हम आपके ला रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको अपने प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने अगले साल के इम्तिहानात का ऐलान भी अभी से कर दिया है कि वो इम्तिहान कब होंगे। वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। उसके अलावा दीगर कुछ अहम फ़ैसले वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने किए हैं, वो भी हम आपको अपने प्रोग्राम में बताते हैं, जिसके लिए हमने रब्ता किया है वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर मौलाना तला रहमानी साहब से। मौलाना तला रहमानी साहब फ़आल एक्टिव शख्सियत हैं। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने उनको एक पहचान दी है और वो जिस आपको मीडिया पर्सन होने के हवाले से या आपको कोई और डॉक्यूमेंट्री बनानी हो या कोई तहकीकी काम करना हो और मदारिस का आपको डेटा चाहिए हो और मदारिस से मुतालिक मालूमात चाहिए हो, तो पूरे पाकिस्तान में किसी भी वक्त आप मौलाना तला रहमानी साहब को फ़ोन कर सकते हैं। ये बड़े एक्टिव शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खुसूसी सलाहियतों से नवाजा है। हमें जब से ये वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान में मीडिया की ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने संभाली हैं, तो किसी किस्म के मसाइल का सामना हमें नहीं होता है। जब से ये आए हैं, हमने देखा है कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मीडिया में दिखाई देने लगा है। जब इम्तिहानात होते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में मीडिया के लोगों से राब्ते में होते हैं और उनको वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान का इम्तिहानी निज़ाम जो है वो जा कर के दिखा रहे होते हैं। पर्चों की चेकिंग कैसे होती है ये दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे नकल नहीं होती, ये उसको उजागर कर रहे होते हैं, जिसका फ़ायदा यकीनन हम ये समझते हैं कि जब हम दीगर इदारों में जाते हैं तो वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही होती है कि मदारिस का इम्तिहानात बड़ा मिसाली सेटअप है। तो ये सारा क्रेडिट जो है ये तला रहमानी साहब को जाता है। उनसे आज हम मालूमात हासिल करते हैं कि ये इम्तिहानात ज़िमनी कब होंगे। जी अज़मत भाई, आपका और आपकी जो नेटवर्क है उसका या मीडिया नेटवर्क, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमारे अभी इस वक्त नताइज का, तो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नताइज का बहुत शानदार और बेहतरीन बर वक्त जो है वो इजरा हो चुका है। अब उसके बाद ये होता है कि हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है कि एक दो तीन जो अहम ऐलानात होते हैं ये नताइज के बाद, जिसमें पहला जो है वो एक तो ज़िमनी के हवाले से होता है, क्योंकि जो तलबा फ़ेल हो गए हैं और बाज़ ऐसे होते हैं कि वो बाज़ किताबों में फ़ेल होते हैं, मतलब बाज़ पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं होते, तो वो भी जो है ज़िमनी में दे देते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो रफ़ा दरजात जो नंबरात अपने हैं उनमें इजाफ़े के लिए वो भी ज़िमनी इम्तिहान में शरीक होते हैं। तो इस साल जो है वो जो ज़िमनी इम्तिहान की जो तारीख़ रखी गई है वो 29 शव्वाल बमुताबिक 20 मई 2023 होगी और 3 दिन होंगे ये, हफ्ता, इतवार, पीर। और ये ज़िमनी इम्तिहान जो है हमारे वो रोज़ाना इसके 2 पर्चे होते हैं, सुबह और शाम। तो और इसका दुरानिया जो है वो भी 3 घंटे होता है। तो ये इन तारीख़ों में इंशाअल्लाह इस साल जो ज़िमनी इम्तिहान दरजात कुतुब का होगा वो शव्वाल की 14 शव्वाल 1444 हिजरी ताबिक 20 मई से लेके 22 मई तक 2023 तक इंशाअल्लाह ये होंगे। और यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे लोग हैं ज़िमनी के हवाले से, हमारे तलबा जो हैं वो पूछते हैं, मालूम करते हैं। तो जो ज़िमनी के दाखिले हैं वो तो मतलब अभी से शुरू हो जाएंगे
اور اس کا جو ہے فارم بھی سب آن لائن سب موجود ہوتا ہے اور اداروں کو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی ضمنی کی جو آخری تاریخ ہے وہ 10 شوال 1444 ہجری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ضمنی کے داخلے جو ہے وہ وصول نہیں کیے جائیں گے۔ اور عصمت بھائی، دوسرا اہم اعلان جو ہے وہ ہمارے یہاں درجہ تحفیظ کا جو ضمنی امتحان ہے، یہ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ درجہ تحفیظ کا جو ہے یہ آغاز جو ہے الحمدللہ 1981-82 سے یہ شروع ہوا تھا، اور یہ ابھی تک اس میں جو ہے نا لاکھوں طلبہ اور طالبات جو ہیں اس امتحان میں شریک ہو چکے ہیں، اور وہ ان کو وفاق کی طرف سے سندات بھی جاری ہو چکی ہیں۔ یہ تحفیظ کا بھی گزشتہ تقریباً 3 سال سے جو ہے یہ اب یہ سلسلہ ہے کہ ہم یہ دوسرا امتحان دوسرے فیز میں بھی لیتے ہیں، اور اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ طلبہ جو سالانہ امتحان میں شریک ہوئے اور وہ یا فیل ہو گئے، اور ایسے کہ جنہوں نے داخلہ بھیجا لیکن وہ کسی اپنی عذر وغیرہ کی وجہ سے غیر حاضر ہو گئے، تو ایسے جو طلبہ ہیں وہ بھی وہ امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایسے طلبہ و طالبات بھی شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے سالانہ امتحان کے داخلے تک حفظ مکمل نہیں کیا تھا، اور اب رمضان مبارک تک ان کا حفظ مکمل ہوا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو تحفیظ کا ہمارا امتحان کا یہ جو نظم ہے جو سالانہ میں ہمارا ہوتا ہے، اس میں ہماری جو ضابطہ اور شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ امتحان تو آپ کو پتہ ہے کہ رجب میں جو ہے وہ رجب کے آخری دنوں میں ہوتے ہیں، تو یہ داخلے ہمارے جاتے ہیں ربیع الاول میں۔ اب ربیع الاول سے لے کر یہ اس دوران، مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول ربیع الثانی جب ہمارے داخلوں کا اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، اس وقت تک اس بچے کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ اس دوران وہ گردان کر لے 2-3 مہینے۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ سالانہ کے بعد ان کو دوبارہ دوسرا ایک موقع نہیں ملتا تھا، اور اب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس دوران، مطلب یہ رمضان یا شعبان میں جس نے حفظ کیا ہے اور اب وہ پورا 1 سال اس کو مزید انتظار کرنا پڑتا تھا، تو اس کے لیے اس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلبہ اور طالبات کی اور اداروں کے جو ہمارے حفیظ کے ہیں ان کے بے حد اصرار پر جو ہے یہ ہمارے ارباب وفاق المدارس جو ہمارے بڑے ہیں ان حضرات نے یہ فیصلہ کیا، جو تقریباً میرا خیال ہے یہ تیسرا سال ہوگا۔ تو اس سال جو ہے یہ انشاءاللہ یہ داخلے جو ہیں، یہ ان کے جو داخلوں کا سلسلہ ہے درجہ حفظ کے، ان کے داخلے جو ہیں وہ 10 ذی قعدہ تک جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے، اور ان کا امتحان جو ہے وہ انشاءاللہ 1 ذی الحج 1444 ہجری کو جو منعقد ہوں گے پورے ملک میں۔ اور اس میں نے عرض کر دیا کہ اس میں ایک تو وہ طلبہ بھی حصہ لے سکتے ہیں جو سالانہ میں غیر حاضر تھے یا فیل ہو گئے تھے، اور ایسے طلبہ و طالبات جن کا قرآن جو ہے اس رمضان میں یا شعبان میں ختم ہوا ہو، تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کے داخلے بھیجنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 10 ذی قعدہ ہے، اور امتحان انشاءاللہ پورے ملک میں ان کا 1 ذی الحج کو ہوگا۔ عصمت بھائی، ایک اور ہمارا جو اہم اعلان ہے وہ پرچوں کی نظر ثانی کے حوالے سے ہے، کہ جو اس سال سالانہ امتحان میں شریک ہوئے جن کا کل جو ہے یہ نتیجہ جو ہے وہ جاری ہوا پورے ملک کے سالانہ امتحانات کا۔ اب اس میں جو ہے وہ نمبرات میں اگر کوئی مطمئن نہیں ہے اپنے کسی پرچے میں یا اس میں، تو اس طالب علم اور اس جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ جو ہے اپنے پرچوں کی نظر ثانی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، جس کی آخری تاریخ جو ہے وہ 10 شوال تک رکھی گئی ہے۔ 10 شوال تک ان کی جو ہے نظر ثانی کی درخواست جو ہے جو موصول ہوگی، اور اس کی باقاعدہ ایک فیس بھی مقرر ہے، اور یہ ہے کہ اس میں جو مطلب نظر ثانی کے لیے اپلائی کریں گے، تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی گزشتہ سال سے بھی دوسرا سال ہے ہمارے یہاں، تقریباً جو ہے وہ 80 سے 90% تمام فارم جو ہے یہ آن لائن جو ہے داخلوں کا ایک نظام وفاق کا موجود ہے،
اور یہ جتنے بھی فارمز ہوتے ہیں اس طرح کے آن لائن، وہ ہماری ویب سائٹ جو وفاق المدارس کی ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے، wifaqulmadaris.org کے نام سے، تو وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ اور ایک پرچے کی جو فیس جس بھی درجے کی ہوگی، تو اس ایک پرچے کی فیس جو سالانہ جو امتحان کی تاریخ جو ہے مکمل جو فیس ہے، تو وہ جو ہے وہ اس پرچے کی نظر ثانی فیس جو ہے وہ بھی ان کو آن لائن بینک میں جمع کرانے پڑے گی، اور اس کی اوریجنل رسید دفتر وفاق کو بھی ارسال کی جائے گی، اور آن لائن بھی اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ وہ وہاں پر وہ رسید کس طرح جو ہے وہ دیں۔ تو یہ بھی ایک اہم اعلان ہے، اور بہت سارے طلبہ اور طالبات، اچھا اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بہت چند نمبروں سے وہ رہ گئے ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، جو طلبہ و طالبہ مطلب کچھ 10 15 نمبر 20 نمبر جتنے بھی ہیں، اور ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ان کے اگر یہ 2 پرچے یا 3 پرچے یا ایک پرچہ اگر اس کو جو ہے وہ اس کی نظر ثانی کی جائے تو ان کے کچھ نمبر بڑھ جائیں گے، اور اس سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا بھی ہوتا ہے نظر ثانی سے۔ دوسری ایک بات میں یہاں پر یہ ضرور جو ہے نا وہ عرض کرتا چلوں، جس کی بہت ایک اہمیت ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا، بلکہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ جو نظر ثانی کا جو ہے، ہم 90% سے اوپر جو طلبہ جن کے نمبر 90% سے اوپر ہیں، مطلب وہ صرف پوزیشنز، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سخت ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اس میں جو ہے نا طلبہ جو ہے، طلبہ اور طالبات بہت محنت کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹاپ 30 جو پوزیشنز والے ہوتے ہیں، ان میں پورے ملک کے ہر درجے کی جو ٹاپ 30 پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کے پرچوں کو مطلب 12 چیک ہونے کے بعد آخری دفعہ ان کے تمام جو ہے نا پرچے بہت باریک بینی سے چیک کیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے اول دوم سوم جو پوزیشن ہوتی ہیں ان کا جو ہے نا ان کا نظم بنتا ہے اور ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اب ایسے کہ ایسے طلبہ جو ٹاپ 30 ہوتے ہیں ہر درجے کے، ان کا پورا جو ہے ہمارے پاس یہ ریکارڈ الگ سے موجود بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ایسے ہے کہ بعض طلبہ بیچارے اس میں کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسی لیے وفاق نے یہ وہ کیا ہے کہ 90% سے اوپر، بلکہ اگر 85% سے اوپر بھی نمبرات ہوں تو بھی میرا خیال یہ ہے کہ ان کو نظر ثانی نہیں کرانی چاہیے۔ ویسے ضابطہ بہرحال جو ہے وہ تو 90 کا ہے ہمارا، کہ 90% سے اوپر جن کے نمبرات ہوں گے ان کے پرچوں کی نظر ثانی نہیں ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے اس کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ اس سال جو پرچوں کی نظر ثانی کی جو تاریخ ہے وہ بھی 10 شوال المکرم ہے، تو اس تاریخ تک جو بھی جو ہے تو اس میں جو نظر ثانی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی جلد از جلد جو ہے اس کو ہم اوپن کر دیں، آن لائن وہ بھی جاری کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اس سے بھی جو ہے نا طلبہ جو ہے وہ جو اگر ان کو اگلے درجے میں اس میں وہ ہو، اور جو مرکزی جو ان کا مین سسٹم میں ہمارا جو نتیجہ ہوتا ہے وہاں پر بھی ان کا جو ہے نا وہ اندراج کر دیا جاتا ہے۔ اسبت بھائی، ایک بہت ہی اہم ترین ایک اعلان جو پہلی مرتبہ ہم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے اکابرین وفاق ہیں، ہماری جو امتحانی کمیٹی کے حضرات ہیں، ان سب حضرات نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ اگلے سال کا جو سالانہ ہمارا اگلے سال کا امتحان ہوگا اس کی تاریخ پہلی مرتبہ ابھی سے جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس حساب سے جو یہ ہماری تاریخ ہے جو انشاءاللہ 1445 ہجری، اور جو مطابق 2024، تو اس کے جو سالانہ امتحان ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ بروز ہفتہ 30 رجب المرجب 1445، جو کہ موافق ہوگی 10 فروری 2024۔ تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارے اگلے سالانہ امتحان کا آغاز ہوگا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ 6 دن ہمارے پرچے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں یہ ہے کہ یہ جو قمری تاریخ ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے رؤیت ہلال کے اعتبار سے مطلب اوپر نیچے ہو سکتی ہے، یہ 30 جو رجب کی تاریخ ہے ایک آدھ دن آگے ہو سکتا ہے، یہ ایک آدھ دن پہلے ہوگا۔
تاہم لیکن ہفتے کا جو دن اور شمسی تاریخ ہے وہ 10 فروری 2024 ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال جو سالانہ امتحان ہے اس تاریخ کو وہ ہوگا۔ عظمت بھائی، ایک اور بات میں آخری یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ سالانہ امتحانات میں جو ہمارے ہوتے ہیں اس کے نتائج، یہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ انفرادی بھی ہر طالب علم اور جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے اپنا نتیجہ، اور ایک ہماری آئی وی این سروس ہے جو موبائل پہ جو ہے اس کے ذریعے میسج کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں انفرادی، اور اسی طرح جو مدارس اور مکاتب کے نتائج ہوتے ہیں اجتماعی، وہ جو ہے مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان کا اپنا ایک پاسورڈ ہے، اور وہ پاسورڈ اسی کے ذریعے وہ اپنے سالانہ امتحانات اور ضمنی کی جو داخلے ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور ان کو وہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ تو وہ محتممین یا ذمہ داران مدارس وہ چاہیں تو اپنا جو ہے نا وہ اپنا مکمل نتیجہ جو ہے ادارے کا تمام درجات کا وہ جو ہے بسہولت حاصل کر سکتے ہیں، جس میں تحفیظ کا نتیجہ جو ہے، تحفیظ کے بھی کافی ہمارے مدارس ہوتے ہیں جو امتحان میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ جو تمام نتائج ہیں وہ وفاق کی اسی ویب سائٹ جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے wifaqulmadaris.org، وہاں سے جو ہے یہ اپنا مطلب یہ ہے کہ ہر محتمم یا جو ناظم تعلیمات ہیں یا جو بھی ہیں تو وہ اپنی جو ان کی ایک آئی ڈی وہاں پر موجود ہے، اس آئی ڈی سے جو ہے وہ اپنا ایک خفیہ کوڈ کے ذریعے جو ہے وہ پرنٹ وہاں سے نکال سکتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ ان کا کوئی جو یہ کوڈ ہے خفیہ کوڈ، اس دفعہ کیونکہ یہ نئی چیز تھی تو بہت سارے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پریشان، اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوڈ جو ہے یہ مدارس کے ذمہ داران کا موجود ہوتا ہے۔ بالفرض اگر ایسا ہو کہ ان کے پاس جو کوڈ ہے تو وہ بھول گئے ہوں یا ان کو جو ہے وہ مس ہو گیا ہو، تو اس کا بھی جو ہے نا طریقہ موجود ہے، وہ ہمارے جو ہے نا دفتر میں رابطہ کریں ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تو وہ ان کو دے دیں گے۔ اور ویسے یہ ہے کہ جن مدارس نے اپنا کوڈ جو ہے اس کا جو ہے وہ مطلب نہیں رکھا، پاسورڈ نہیں رکھا تھا، وہ جو ہے جو مدرسے کے جو الحاق نمبر ہیں اس کے جو آخری 5 ہندسے ہیں وہی ان کا کوڈ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ جو خفیہ کوڈ ہے وہ جو ہے ان کو چینج کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، کیونکہ اور اگر بالفرض اگر وہ بھی تبدیل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ رابطہ کریں گے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تو وہ ان کو چینج کر کے دے دیں گے اور بتا دیں گے۔ تو اس سہولت سے جو ہے اس دفعہ الحمدللہ ہم نے پورا تقریباً مکمل جو نتیجہ ہے وہ اسی ترتیب سے جاری کیا ہے۔ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے بعد پھر ہم ڈاک بھی بھیجا کرتے تھے 1-2 سال پہلے تک، اب وہ ہوتا یہ تھا کہ ڈاک روانہ کر، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے 20,000 سے زائد مدارس جو ہے وہ امتحان میں شریک ہوتے ہیں، اب ان کی ڈاک ظاہر سی بات ہے کہ ایک ترتیب سے ہی اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے 2-2 ہزار 3-3 ہزار ڈاک بھی بھیجیں تو اس میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں، اور پھر پہنچتے پہنچتے پھر ڈاک کے جو نظام کے مسائل ہیں تو کیونکہ وفاق تو تمام پورے ملک میں ایک یکساں اس کا وہ ہے، چاہے وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں ہو، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، لیکن جو دور دراز کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں تک تو بعض جگہ وہ ڈاک کے مسائل ہوتے ہیں مقامی طور پہ، تو اس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا رہتا تھا، ادارے والے کافی پریشان ہوتے تھے، بار بار رابطہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی سہولت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ جو تمام نتائج ہیں وہ ان کو اس طرح ڈاک کے ذریعے اب نہیں بھیجے جاتے، اب جو ہے وہ اپنا بآسانی جو ہے آن لائن جو ہے وہ اپنا نکال کر پرنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے آج کی یہ ساری معلومات سنی، مولانا طلعت رحمانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ضمنی امتحانات کب ہوں گے، پھر ان کے نتائج کب جاری کیے جائیں گے، یا شعبہ تحفیظ القرآن کے جو امتحانات ہونے ہیں جن بچوں نے رمضان میں حفظ مکمل کیا، شوال میں، تو ان کے امتحانات کب ہونے ہیں یہ بھی آپ کو انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ پھر آپ کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شعبہ کتب کے جن اسٹوڈنٹس کے امتحانات شوال میں ہوں گے ان کے رزلٹ کب آئیں گے تاکہ وہ اگلی کلاس میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں۔ مکمل انہوں نے آپ کو معلومات دی ہیں۔ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ، یہ کلپ
کیسا لگا ہے ہمیں آپ نے کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور بتانا ہے، اور آپ کو وفاق المدارس سے متعلق کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، معلومات چاہیے ہو، آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے، ہم آپ کے لیے ایسے ہی پروگرامات لے کر کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔